बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टोरी स्टूडियो में खुश आमदीद। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छोटे बेटे सदीक की औलाद नहीं थी। वो यतीम खाने से 2 बच्चियां ले आया, इसलिए हाजी साहब ने सारी जायदाद बड़े बेटे के नाम कर दी। सदीक मजदूरी करता और सादी रोटी के अलावा जो पैसे बचते वो सामने वाली बेवा को दे आता, तो लोग इस पर बहुतान लगाने लगे। अक्सर बीवी कहती, बेटियों की शादी के लिए कुछ पैसे जमा कर लिया करें, तो सदीक मुस्कुरा देता। बेटियों के रिश्ते हो गए और अगले दिन की इनकी शादी थी और सदीक के पास 1 रुपया भी नहीं था। बीवी सारी रात परेशानी से सोई ना और अगली सुबह एक फ़कीर दरवाजे पर आया तो बीवी की आंखें फटी की फटी रह गई। जब फ़कीर ने कहा, अल्लाह पाक ने कहा जाता है कि औलाद ना हो तो एक औरत की इज़्ज़त अपने ससुराल में घट जाती है, वो जहाँ भी जाए इसकी इज़्ज़त नहीं होती। अगर कहीं चली भी जाए तो सबसे पहला सवाल इसे देखकर यही किया जाता है, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अच्छा, अगर बच्चे नहीं हैं, शादी को कितना अरसा हो गया है? शादी के 1 साल के अंदर अंदर अगर किसी की शादीशुदा लड़की के हाथ में बच्चा ना हो तो ख़ानदान वाले तभी से तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। यही हमारे माशरे का खासकर गाँव और छोटी सोच वाले लोगों की पहचान है। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी इस बात पर कई ख़ानदान उजाड़ कर रख देते हैं, जिनमें से एक सदीक और इसकी बीवी भी है। हाजी साहब के 2 ही बेटे थे। बड़ा बेटा रफ़ीक, जो कि इनकी पहली औलाद था, इसलिए इनके दिल के बेहद करीब थी। वो इसका हर नाज नखरा उठाया करते थे। 3 साल बाद जब छोटा बेटा पैदा सदीक हुआ तो इन्हें इस बात की भी बड़ी खुशी हुई। वहीं पूरे ख़ानदान में इनकी नाक भी ऊंचा हो गया कि खुदा ने इन्हें 2 बेटे अता कर दिए हैं। वो तो पहले ही बीवी से ये ख्वाहिश रख चुके थे कि मुझे पहली औलाद बेटा ही चाहिए। यूँ 2 बेटे देखकर तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वहीं इनकी बीवी की इज़्ज़त और मकाम भी हाजी साहब की नज़र में बढ़ चुका था। हाजी साहब बड़े ही रख रखाव वाले शख्स थे। बड़े बेटे के साथ साथ छोटा बेटा भी इन्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था, मगर इसके बावजूद जो अहमियत रफ़ीक की थी वो सदीक की कभी भी नहीं हो सकी थी। शायद इसकी वजह ये थी कि रफ़ीक हाजी साहब का बड़ा बेटा था और बड़ा ही लायक फ़ायक था। ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब होता रहा। सदीक को भी इसी स्कूल में पढ़ने के लिए डाला गया जहाँ पर रफ़ीक पढ़ता था। यहाँ जहाँ रफ़ीक हर साल पोजीशन लेकर इनामात से के साथ घर लौटता, वहीं रफ़ीक के किसी न किसी मजमून में कम नंबर आते और वो फ़ेल हो जाया करता। दोनों भाई घर लौटते तो रफ़ीक खुशी खुशी अपने नंबर और ट्रॉफ़ी अपने वालदैन को दिखाता। दोनों माँ बाप इसके सदके वारी जाते, मिठाई बांटते, जबकि वहीं जब सदीक अपना रिज़ल्ट कार्ड अपने वालदैन को दिखाता तो इतने कम नंबर देखकर हाजी साहब वहीं से अपना जूता उतारते और सहन में दौड़ा दौड़ा कर सदीक को मारना शुरू कर देते। माँ भी दिल खोलकर इजाज़त दे देती कि ये दिन ब दिन मज़ीद निकट्ठू लापरवाह होता जा रहा है, इसका तो पढ़ाई में ज़रा भी ध्यान नहीं है, इसको जितना मारा जाए कम है। हाजी साहब, ये अब आपके ही हवाले है, आप ही इसको मार मार कर सीधा करेंगे तो ये पढ़ाई में कुछ बेहतर होगा। बड़े भाई के लिए माँ तरह तरह के पकवान बनाया करती और इसे अपने हाथों से खिलाया करती, जबकि सदीक घर के कोने में बैठा सिसक कर रो रहा होता। कोई इसे खाने के लिए पूछता तक न था। ये तो अपनी अपनी जहनीत की बात थी। जहाँ रफ़ीक का दिमाग तेज़ चलता था, वहीं सदीक का दिमाग कमज़ोर था। वो पढ़ाई के मामले में बिल्कुल ही ज़ीरो था। वो जितनी भी कोशिश करता अपने दिमाग में सबक बिठाना चाहता, मगर कुछ देर बाद इसे सब कुछ भूल जाया करता। एक रोज़ तो स्कूल की प्रिंसिपल ने हाजी साहब को बुलवाया और इन्हें कहने लगे कि आपके बेटे की पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, इसे तो खेतों में काम करवाना चाहिए, ये इसी काबिल है। हाजी साहब की पहली मर्तबा किसी ने इस कदर बेइज्जती की थी। वो बर्दाश्त न कर पाए, इसी रोज़ ही सदीक को स्कूल छुड़वा दिया और अपने साथ काम पर लगा दिया। बहुत काम कम करते और सदीक से डबल डबल काम करवाते और इस वक्त सिर्फ 11-12 साल का था, मगर काम बड़े आदमी जितना किया करता था। इसका बाप कहने लगा कि तुझे स्कूल में बैठकर किताबें पढ़ना मुश्किल लगती है ना, अब ये काम तेरी यही औकात है। बेचारा सदीक काम कर करके इसके हाथों पर छाले पड़ जाते, पैरों की एड़ियों तक से खून निकल आता, मगर इसके बावजूद इसने ना पहले कभी अपने माँ बाप के समान सामने ज़बान दराज़ी की थी या इनके किसी हुक्म का इनकार किया था, और ना ही वो अब कर रहा था। खामोशी से जो माँ बाप कहते सर झुका कर मान लिया करता। वो डांट भी देते तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ही रहती, क्योंकि इसने बस एक यही सबक सीख रखा था कि वालदैन के सामने कभी ज़बान मत चलाओ, इनका जिस कदर हो सके एहतराम करो। आपके वालदैन कभी भी आपके लिए बुरा नहीं सोचेंगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। रफ़ीक पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगा, जबकि सदीक वही मेहनत मजदूरी और दर दर की ठोकरें खाता रहा। रफ़ीक की अच्छी नौकरी लग चुकी थी,
وہ ماہانہ اچھی خاصی آمدنی کمانے لگا۔ ماں باپ بھی بڑے بیٹے کی ہی تعریفیں کیا کرتے۔ جب بھی صدیق تھکا ہارا گھر میں داخل ہوتا اور آ کر سین میں رکھی بالٹی اور لوٹے سے ہاتھ پیر دھونے لگتا تو باپ فوراً اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے رفیق کو اپنے پاس بٹھاتا اور اس کی خوب تعریف کرتا، اور پھر ڈھکے چھپے الفاظ میں صدیق کو برا بھلا کہتا رہتا، کہتا کہ یہ میرا تو یہی بیٹا ہے جس نے میرا نام روشن کر دیا ہے۔ صدیق خاموشی سے یہ سب کچھ سنتا رہتا۔ اس کے دل میں آج تک اپنے بڑے بھائی کے لیے کوئی غلط بات نہیں آئی تھی۔ وہ دل سے ان کی عزت کرتا اور انہیں خوب سراہتا، مگر اس کے باوجود رفیق مغرور ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ذرا بھی ہمدردی نہ تھی، بلکہ اس کے سامنے الٹا اتراتا پھرتا اور اپنی پڑھائی اور نوکری کا روب جھاڑا کرتا۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے رفیق کی شادی کی گئی۔ رفیق کی بیوی اسی کی طرح پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی۔ گھر میں آئی تو ایک رونق سی لگ چکی تھی۔ پورے گھر کو اس نے خود ہی سنبھال لیا تھا، ہر ایک کے دل کی چہیتی تھی۔ حاجی صاحب اور ان کی بیوی تو مزید ہی بڑے بیٹے کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ کہنے لگے جیسا بیٹا کھرا سونا ہے ویسی بہو بھی کھرا سونا ہی آئی ہے۔ جب صدیق کی شادی کی بات آئی تو ماں نے ناک منہ چڑھانا شروع کر دیا۔ کہنے لگی یہ مزدور ان پڑھ جاہل، بھلا اس کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ آج کل تو وہ دور ہے جہاں خیر سے ہر لڑکی ہی پڑھی لکھی ہے، اور جہاں بھی جاؤ کم سے کم تعلیم بھی لڑکی کی وہ 10 جماعتیں لازمی شرط کے طور پر رکھتے ہیں، جبکہ ہمارا بیٹا تو صرف 4 جماعتیں پڑھ کر ہی محنت مزدوریوں میں لگ گیا تھا۔ خیر وہ گاؤں کی ہی ایک ان پڑھ لڑکی کر لے کر آئے اور اسے صدیق کے ساتھ بیاہ دیا۔ وہ بھی بڑی ہی سادگی پسند عورت تھی۔ صدیق کی زندگی میں پلوشہ کا آنا تو جیسے بہار لے کر آیا تھا۔ دونوں میاں بیوی میں بڑی ہی محبت تھی۔ وہ دونوں اپنی اس دنیا میں بہت خوش تھے، مگر جب بھی اپنے کمرے سے باہر آتے تو ماں کے منہ سے رفیق اور اس کی بیوی کی تعریف سنا کرتے۔ اس کے باوجود دونوں کچھ بھی نہ بولتے۔ ابھی صدیق کی شادی کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ حاجی صاحب کی بیوی نے گھر کی ساری ذمہ داریاں صدیق کی بیوی پر ڈال دی۔ کہنے لگی بڑی بہو بڑے گھر سے آئی ہے، اس کی تو شان ہی الگ ہے، آخر کو اس کا شوہر ہی تو کما کر اس گھر کے خرچے اٹھا رہا ہے، اب کیا میں کام بھی اس کی بیوی سے ہی کرواؤں گی؟ آج کے بعد سارے گھر کی ذمہ داری تم نے سنبھالنی ہے۔ پھر کیا تھا، صدیق کی بیوی نے بغیر چوں چراں کیے سارے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ اپنے اور ساس سسر کے کمرے کی صفائی کرتی، پھر پورے گھر کا جھاڑو پوچھا کرتی، کچن سنبھالتی، یہاں تک کہ ٹھاٹ سے بیٹھی کمرے میں جیٹھانی کے پیر تک دبایا دیا کرتی۔ اس سے تانے بھی سنتی، مگر اپنے شوہر کے فرمان پر اس نے دل و جان سے عمل کیا تھا۔ صدیق نے یہی کہا تھا کہ تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی، جو بھی کچھ کہے تم خاموشی سے درگزر کرنا، مگر کبھی بھی پلٹ کر جواب مت دینا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور رفیق کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ حاجی صاحب نے اپنے بڑے بیٹے کی پہلی اولاد دیکھ کر تو خوشی سے پھولے نہیں سمائے تھے۔ انہوں نے اپنے پوتے کا دھوم دھام سے عقیقہ کروایا، جبکہ اس دعوت میں انہوں نے پورے گاؤں کو بلایا ہوا تھا۔ صدیق اور اس کی بیوی تو نوکروں کی طرح مہمانوں کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور ان کی آؤ بھگت کر رہے تھے۔ وہیں صدیق کی بیوی جس بھی مہمان کے پاس جاتی تو وہ یہی پوچھتا کہ آخر تم کب تک خوشخبری سنا رہی ہو؟ یہ سن کر وہ ذرا جھیپ سی جاتی اور یہ کہتی کہ جب خدا کی مرضی ہوئی وہ ہمیں بھی عطا کر دے گا۔ یکے بعد دیگرے سالہ سال رفیق کے ہاں بیٹوں کی ہی پیدائش ہوتی رہی۔ وہ 5 بیٹوں کا باپ بن گیا، جبکہ وہیں دوسری جانب شادی کے اتنے سال گزر جانے کے باوجود صدیق کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب تو ساس اور سسر کی نظر میں رفیق اور اس کی بیوی کی عزت اور بڑھ چکی تھی، اور وہ اپنے پوتے کے ساتھ سارا لاڈ اٹھاتے اور بیٹے کو تو گویا بس نہیں چل رہا تھا کہ پلکوں پر بٹھا کر رکھتے۔ وہیں زمینوں سے آنے والی ساری کمائی باپ بھی اپنے بڑے بیٹے کے ہی ہاتھ میں رکھ دیتا، جبکہ دھیرے دھیرے انہوں نے صدیق اور اس کی بیوی سے کرانہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ اپنے لیے الگ کھانا بنانے لگے اور ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ تم لوگ اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ، ہم سے تو تم لوگوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے، ویسے بھی اس گھر کا راشن اور ساری کمائی بڑے بیٹے کی ہی پیسوں سے ہوتی ہے، تم لوگ تو فضول میں مفت میں روٹیاں توڑ رہے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ پہلی مرتبہ صدیق کے دل کو کچھ ہوا اور وہ خاموشی سے اپنے ایک کمرے تک محدود رہ گیا۔ انہوں نے اس کمرے میں ہی کھانے پینے کا سامان رکھ لیا اور اس کی بیوی صحن میں ایک طرف لکڑیاں جلا کر اپنے شوہر اور اپنے لیے کھانا وغیرہ بنانے لگی۔ اس پر بھی ساس اور حاجی صاحب 100 باتیں سنایا کرتے۔ رفیق کے بیٹے کھانستے تو اس کی بیوی پلوشہ کو باتیں سنایا کرتی کہ میرے بیٹے تو کھانس کر بے حال ہو چکے ہیں، تم لوگ سلنڈر کیوں نہیں لے لیتے، بلا وجہ ہی میرے بچوں کی طبیعت خراب کر رہے ہو۔
ایک مرتبہ تو پلوشہ تنگ آ کر شوہر سے کہنے لگی، آپ ان کے سگے بیٹے ہی ہیں نا؟ کیوں انہوں نے تو آپ کے ساتھ رویہ سوتیلیوں سے بھی بدتر رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر تو صدیق گہرے سانس خارج کر کے رہ جاتا۔ انہوں نے اپنے کئی ڈاکٹروں سے علاج کروایا تھا مگر ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا تھا۔ آخر کو دونوں نا امید ہو گئے اور صدیق کہنے لگا کہ میں اب کسی اور کی اولاد کو اپنا بناؤں گا، اس طرح رفیق گھر میں رونق آ جائے گی۔ یہ کہہ کر صدیق ایک روز جو یتیم خانے گیا اور 2 یتیم بچیوں کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ وہ دونوں یتیم بچیاں 3 سے 4 سال کی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ حاجی صاحب اپنے بچوں پانتوں کے ساتھ بیٹھے تھے جب صدیق 2 بچیوں کو لے کر گھر میں داخل ہوا۔ ان کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگے کہ یہ لڑکیاں کون ہیں، انہیں گھر کیوں لے آئے ہو؟ یہ سن کر صدیق کہنے لگا، یہ میری بیٹیاں ہیں، میں انہیں یتیم خانے سے لایا ہوں اور اب انہیں باپ بن کر پالوں گا۔ یہ سن کر حاجی صاحب بوکھلا کر اٹھتے ہوئے غصے سے کہنے لگے، کچھ خدا کا خوف کرو، کس کی حرام کی اولاد گھر لے آئے ہو؟ نہ باپ کا پتہ نہ ہی خاندان کا، میں قطع انہیں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ مگر صدیق پہلی مرتبہ اپنے والد کے سامنے بولا تھا، کہنے لگا، ابا جی میرا بھی دل کرتا ہے میری اولاد ہو، میں اسے پالوں، اس سے پیار کروں، وہ میرا انتظار کرے۔ اب اگر خدا نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی تو میں انہیں تو اپنی اولاد بنا ہی سکتا ہوں۔ یہ سن کر حاجی صاحب اور ان کی بیوی نے بڑا ہی شور مچایا تھا مگر صدیق بچیوں کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ وہیں وہ بچیاں بھی سہم چکی تھی مگر دھیرے دھیرے وہ صدیق اور پلوشہ سے گھلنے ملنے لگیں۔ وہ انہیں جب بھی امی اور ابو کہہ کر بلاتے، حاجی صاحب انہیں جھڑکنے لگتے، طرح طرح کی باتیں کرتے۔ کئی دفعہ تو ان بچیوں کو یہ تک کہہ دیا کہ جہاں سے آئی ہو واپس وہیں چلی جاؤ، تم جیسی بچیوں کو میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہنے دوں گا، پتہ نہیں کس کی گناہ کی نشانی ہو تم دونوں۔ بچیاں رونے لگتی۔ جب صدیق نے یہ دیکھا تو پہلی مرتبہ وہ اپنے والد سے اونچی آواز میں بولا تھا، کہنے لگا کہ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابا جی بچوں کے ساتھ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ جانتے ہو آپ کو نہ مجھ سے محبت ہے اور نہ ہی میری بیوی بچوں سے، مگر میں آپ کو ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ یوں معصوم بچوں کی دل آزاری کریں، اس کی اجازت تو ہمارا اسلام بھی نہیں ہمیں دیتا۔ اتنا سنا تھا کہ حاجی صاحب کی غیرت نے جوش مارا اور وہ اپنے بیٹے سے لڑنے لگ گئے، اب تم مجھے اسلام سکھاؤ گے؟ آج تک کبھی خدا نے تمہیں توفیق نہیں دی کہ تم جا کر مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکو۔ تمہارا یہ باپ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتا ہے اور ہر 3 مرتبہ حج کر چکا ہے، تم اسے دین سکھاؤ گے؟ حاجی صاحب تو جوش میں آ کر جو منہ میں آیا بولتے جا رہے تھے، جبکہ وہیں صدیق خاموشی سے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ رفیق بھی باپ کے کان بھرنے لگا۔ اگلے ہی روز کچھ کاغذات تیار ہوئے اور کرائے، جس کے مطابق حاجی صاحب نے ساری جائیداد اپنے بڑے بیٹے کے نام کر دی تھی۔ یہ سن کر صدیق کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، یہ تو سراسر ناانصافی تھی۔ وہ اپنے والد سے کہنے لگا کہ میں بھی تو آپ کا بیٹا تھا، آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کیوں کی؟ بڑے بھائی کی تو اچھی نوکری ہے، وہ اچھا کماتے ہیں، جبکہ میں تو مزدور تھا، کم سے کم آپ مجھے میرا حصہ دیتے۔ یہ سن کر حاجی صاحب نے صدیق کو دھکا دیا، کہنے لگے کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو میرے جنازے کو بھی کندھا نہ دینا، یہی وصیت ہے میری۔ تو نے اپنے باپ کا دل دکھایا ہے، دیکھنا خدا تجھے زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ایسے ہی بددعائیں دیتے ہوئے انہوں نے اپنے کمرے سے صدیق کو نکال دیا تھا۔ اسی رات حاجی صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ وصیت کے مطابق ان کے جنازے کو صدیق نے کندھا بھی نہیں دیا تھا اور وہ الگ کونے میں بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ پھر بیوی سے کہنے لگا، آخر میری غلطی کیا تھی؟ صرف یہ کہ میں کمزور دماغ ہوں، زندگی میں اچھا پڑھ لکھ کر کامیاب نہ ہو سکا، تو کیا اتنی سی بات پر میرے ماں باپ نے مجھ سے رشتہ توڑ دیا؟ اب خدا نے ہی میرا ذہن بڑے بھائی کی طرح تیز نہیں رکھا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بیوی بھی اس کے ساتھ ہی روئے جا رہی تھی، جبکہ اس کی بیٹیاں اس کے پاس چلی آئی اور اسے چپ کرواتے ہوئے بولی، ابو آپ ہمارے لیے دنیا کے سب سے اچھے ابو ہیں، اگر آپ کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا تو کیا ہوا، ہم تو آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہیں۔ اس نے فوراً اپنی بچیوں کو سینے سے لگا لیا۔ کچھ ہی عرصے بعد رفیق اور اس کی بیوی کا رویہ اس کی ماں کے ساتھ بدلنے لگا، وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا۔ رفیق کی بیوی نے ساس کو گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ عزت نہ دی، تب جا کر اسے صدیق اور پلوشہ کی اہمیت واضح ہوتی ہوئی۔
ایک روز وہ اپنے بڑے بیٹے کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ جاؤ اور جا کر کاغذات تیار کرواؤ، اپنے چھوٹے بھائی کے حصے کی جائیداد اسے واپس کر دو، وہ غریب ہے، مزدور ہے، میں نے دیکھا ہے اس کے دسترخوان پر سوائے سوکھی روٹی اور پانی کے گلاس کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی بچیاں سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہی ہوتی ہیں، اسے زمین دو تاکہ وہ اپنا خرچ نکال سکے۔ ماں کی بات سن کر رفیق کو غصہ آ چکا تھا۔ اس رات جب رفیق کی بیوی نے اپنی ساس کو دوا دی تو ان میں ایک ایسی دوا بھی تھی جسے کھانے کے بعد وہ صبح اٹھ نہ سکی۔ ماں باپ کے جانے کا غم رفیق سے زیادہ صدیق کو ہوا تھا، مگر جو خدا کی مرضی تھی۔ رفیق جو بھی کماتا اس میں سے بہت کم حصہ ہی کر لایا کرتا تھا، اتنی کہ صرف سوکھی روٹی اور پانی کا گلاس ہی پی کر انہیں سونا پڑتا۔ اس کی بیوی سمجھتی تھی کہ شاید اس کی آمدنی ہی اتنی ہے، اس نے زندگی بھر کبھی بھی اس سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ اب تو رفیق اور اس کی بیوی نے گھر میں دیوار بنا لی تھی، ایک کمرہ صرف صدیق اور اس کی بیٹیوں کو دیا گیا، جبکہ پورے گھر پر رفیق اور اس کی بیوی کا قبضہ تھا۔ ایک روز جو منظر پلوشہ نے دیکھا وہ سوچ میں پڑ چکی تھی، کیونکہ جیسے ہی اس کا شوہر مزدوری سے گھر واپس آیا وہ گھر آنے کے بجائے سامنے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو صدیق نے جیب سے 500 کا ایک نوٹ نکال کر اس گھر کے اندر دے دیا اور پھر گھر واپس چلا آیا۔ یہ بات بڑی ہی عجیب تھی۔ پلوچہ نے سوچا کہ اس کا شوہر اگر اسے بتا دے گا، مگر اس کے شوہر نے کوئی ذکر نہ کیا۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ یہ تو اس کے روز کا معمول تھا، وہ روزانہ 500 روپے کا نوٹ اس گھر میں دے آیا کرتا۔ جہاں تک پلوشہ جانتی تھی اس گھر میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ آخر اس بیوہ عورت کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ وہ سوچ میں پڑ چکی تھی۔ عجیب و غریب وسوسے اس کے ذہن میں آنے لگے تھے۔ وہیں ایک روز جب رفیق کی بیوی نے اسے دروازے پر دستک اور پھر پیسے دیتے ہوئے دیکھا تو اس نے 2 فالتو باتیں لگا کر گاؤں میں پھیلانا شروع کر دی۔ کہنے لگی کہ صدیق تو سامنے والی بیوہ خوبصورت لڑکی کے گھر روز آتا جاتا ہے، نہ جانے ان کے بیچ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ یہ سن کر لوگ طرح طرح کے بہتان اس بیوہ عورت پر اور صدیق پر لگانے لگے۔ صدیق کی بیٹیاں بھی جوان ہو چکی تھی۔ جب بھی اس کی بیوی اس سے اس بارے میں پوچھتی تو کہتا مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کیا کرو، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تم بس ان بچیوں کی تربیت اچھی کرو۔ دونوں بچیاں جوان ہو چکی تھیں اور اب ان کی شادی کی عمر تھی۔ اس کی بیوی کہتی کہ تم بچیوں کے لیے پیسے کیوں نہیں جوڑ رہے، ان کی شادی نہیں کرنی؟ یہ سن کر صدیق کہتا کہ سب کچھ ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، آخر بڑی بیٹی کے لیے ان کے ہاں ایک رشتہ آیا۔ دیکھتے ہی وہ صدیق کی بڑی بیٹی کو پسند کر چکے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے دونوں بیٹیوں کا رشتہ مانگ لیا۔ صدیق نے فوراً ہاں کر دی، جبکہ پلوشہ پریشان ہو چکی تھی۔ وہ بعد میں آ کر صدیق سے لڑنے لگے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، گھر میں 1 روپیہ بھی موجود نہیں ہے، آخر بیٹیوں کو کیسے رخصت کرو گے؟ انہوں نے تو نکاح کی تاریخ بھی 1 ہفتے بعد کی رکھی ہے۔ صدیق کہنے لگا فکر مت کرو، میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر لوں گا۔ شادی میں 1 دن باقی تھا، مگر ان کے پاس سوائے 5000 روپے کے اور کچھ بھی موجود نہ تھا۔ پلوچہ بڑی ہی پریشان ہوئی۔ اسے اس بیوہ پر غصہ آنے لگا جس پر اس کا شوہر روزانہ کی بنیاد پر ساری مزدوری لٹا رہا تھا۔ جب اسے مزید ضبط نہ ہوا تو وہ بھاگ کر اس کے گھر گئی۔ دروازہ دھڑا پیٹا، دروازہ کھلا تو وہی بیوہ عورت تھی جس نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ گھس گئی اور اس سے جھگڑنے لگی، کہنے لگی ڈائن ہے تو مجھے کوئی جادوگرنی معلوم ہوتی ہے، میرے معصوم شوہر کو پھنسا رکھا ہے، اتنی زندگی گزر گئی آج تک اس نے کبھی ایسا نہیں کیا، مگر جب سے تو بیوہ ہوئی ہے نہ جانے کیا جادو کر دیا ہے، میرے شوہر کو اپنی اولاد سے زیادہ تیری فکر ہونے لگی ہے۔ یہ سن کر وہ فوراً رونے لگی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی خدارا مجھ پر بہتان مت باندھو، میں پہلے ہی بڑی پریشان ہوں، تمہارا شوہر تو میرے بھائیوں جیسا ہے، میرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، میں اکیلی خاتون ہوں اور میری 5 بیٹیاں ہیں۔ شوہر کی وفات کے بعد میں ایک روز دکان پر گئی اور زہر لا کر خود بھی کھانے لگی تھی اور اپنی بچیوں کو بھی کھلانے لگی تھی، مگر تبھی تمہارے شوہر نے دیکھ لیا اور پھر میری مجبوری سن کر کہنے لگا کہ وہ میرا خرچ اٹھائے گا اور میرا بھائی بنا ہوا ہے، تبھی وہ فی سبیل اللہ میری مدد کر رہا تھا۔ یہ سن کر پلوشہ تو شرمندگی سی ہوئی تھی، وہ اس سے معافی مانگنے لگی اور پھر گھر چلی آئی۔ اسے اپنے شوہر پر رشک ہوا تھا، مگر اب پیسوں کا انتظام کہاں سے ہوتا؟ شادی کا دن آیا تو اس نے اپنے ہی جہیز کے سامان سے نئے کپڑے نکال کر اپنی بیٹیوں کو پہنا دیے۔ وہ روئے جا رہی تھی اور یہی دعا کر رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، مہمان آئیں گے تو انہیں کیا کھلائیں گے پلائیں گے، مگر جب مہمان آئے تو لڑکے والوں نے انہیں کھانا اپنے ہی گھر سے کھلا کر لایا تھا۔
مناسب سی بارات تھی، نکاح پڑھا لیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر پروت شاہ روئی اور دونوں دامادوں کو ایک طرف لے جا کر کہنے لگی، بیٹا ہمارے پاس اپنی بیٹیوں کو دینے کے لیے سوائے دعا کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، ہمیں آپ سے آپ کی بیٹیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم تو ویسے ہی جہیز کے خلاف تھے۔ ایسی باتیں سن کر تو پروت شاہ کی جان میں جان آئی تھی۔ انہوں نے خوشی خوشی اپنی بچیوں کو رخصت کر دیا، جبکہ صدیق ٹھنڈی سانس بھر کر پروت شاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھا میں نے کہا تھا نا، ہم کسی اور کی پردہ پوشی کریں گے تو ہمارا رب ہماری پردہ پوشی کرے گا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے سہارے بیٹھے رونے لگے تھے۔